बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब, MJTV। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है DGI-SPR ने, और निशाना थे इमरान खान साहब, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि तकरीबन 2 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, पाबंद सलासल हैं। और उनके हालिया एक ट्वीट के ऊपर बज़ाहिर ये रद्द-ए-अमल आया जो गुज़िश्ता रोज़ दिया गया, और बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड और हैरान कुन रद्द-ए-अमल था। तवक्को नहीं की जा रही थी कि DGI-SPR जो हैं वो इस तरह का रद्द-ए-अमल देंगे। बहरहाल वो रद्द-ए-अमल भी आ गया, और उसके ऊपर फिर अब सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट से उसके ऊपर एक काउंटर रद्द-ए-अमल भी हमने देखा, जो उससे भी ज़्यादा सख्त मालूम होता है। और अब बताया ये जा रहा है कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें क्या मौक़िफ़ अपनाया जाएगा, और फिर जो जलसा होने जा रहा है सोहेल आफरीदी साहब, उस जलसे में बताया जा रहा है कि बाज़ाब्ता तौर पर जवाब देंगे फ़ौज के तर्जुमान को, जो उन्होंने इमरान खान साहब से मुतालिक बातें की। और बहुत से लोगों का ये मानना है कि सोहेल आफरीदी साहब से मुतालिक भी कुछ ऐसी तल्ख़ बातें कही गई हैं जो कि हज़म नहीं होती, और कुछ लोगों को ये मानना है कि वो डायरेक्टली सोहेल आफरीदी साहब से मुतालिक नहीं थी, वो जनरलाइज किस्म की गुफ्तगू थी। उसके ऊपर भी बात करेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज, जी हाँ, उसका मैं बता चुका हूँ कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उस वक्त तक हो जाएगी, और उसमें आज क्या मौक़िफ़ अपनाया जाएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सलमान अकरम राजा और जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उसकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज़ सर नाज़रीन को दे देते हैं। आपसे कुछ देर कबल ही खबर आई है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से। आपको मालूम है कुछ रोज़ कबल एक हादसा हुआ था यहाँ इस्लामाबाद के रेड जोन में ही, जहाँ पर एक फाजिल जज साहब के साहबजादे हैं, कम उम्र साहबजादे हैं, उनके पास V8 गाड़ी थी। उनकी गाड़ी की टक्कर से 2 बच्चियां जो स्कूटी के ऊपर जा रही थी, मौके पर उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद फिर बाकायदा केस भी फाइल हुआ, उनके बच्चे को गिरफ़्तार भी कर लिया गया, और फिर रिमांड भी हो गया। और आज उसमें ड्रॉप सीन हो चुका है उस केस का। पेशरफ्त ये हुई है कि जज के बेटे और मुतासरा फैमिली के दरमियान सुलह हो गई, और मुतासरा फैमिलीज़ ने, जो 2 फैमिलीज़ थी क्योंकि 2 बच्चियाँ थी, जज के बेटे अबू ज़र को माफ़ कर दिया है। ये जस्टिस मोहम्मद आसिफ हैं जो कि ट्रांसफ़र होकर आए थे। बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए, ना ही उसकी शनाख्त बतानी चाहिए, क्योंकि वो बज़ाहिर कम उम्र है और उसका लाइसेंस भी नहीं बना। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, बट क्योंकि अब ये सब सोशल मीडिया पर ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम अब चलें, आपकी बात दुरुस्त है, एहतियात करनी चाहिए हमें एज जर्नलिस्ट। उन्होंने ये कहा है जी कि जज के बेटे को हमने माफ़ कर दिया है, और जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी की अदालत में ये मुतासरा फैमिली ने बयान दिया है, और मुतासरा फैमिली के बयान के बाद मुलजिम का जो ज़मानत है वो मंजूर कर ली गई है, और ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म भी दे दिया गया है। और एक लड़की का भाई कोर्ट में बयान देने आया था और उसकी वालदा का ऑनलाइन बयान किया है, दूसरी लड़की के वालिद का बयान अदालत में रिकॉर्ड हुआ है। तो ये एक अहम पेशरफ्त थी, हमने सोचा नाज़रीन को बता दें, क्योंकि बहुत सी क्या सराइयाँ जन्म ले रही थी, बहुत कुछ कहा जा रहा था। अब जबकि कहते हैं मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। बहरहाल ये बड़ी ही एक अफसोसनाक और शर्मनाक सूरत हाल है जब भी ताकतवर लोगों के बच्चे इस तरह के हादसे में मुलव्वस पाए जाते हैं, और ख़ास तौर पे ये बच्चा कि जिसका लाइसेंस भी नहीं था, कम उम्र था, इतनी बड़ी गाड़ी इसको आधी रात को दे दी गई, इजाज़त मिल गई, और ये घर से बाहर आ गया। और जज साहब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं। तो मुझे बताएं अदील कि अब ये जो राज़ीनामा हुआ है या सुलह हुई है, कल अगर लेट से ये इस सुलह को, इस राज़ीनामा को कोई अगर चैलेंज करता है तो वो कहाँ जाएगा? वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही आएगा अल्टीमेटली। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जिनके बच्चे ने ये हादसा किया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उसे क्या इंसाफ मिलेगा? तो मैं समझता हूँ कि वालिदैन ने हमारे निज़ाम इंसाफ से मायूस होके, बददिल होके ये फ़ैसला किया है कि सुलह कर ली जाए। इसके अलावा क्या कोई माली मामलात भी हो सकते हैं, मुआवजा भी हो सकता है। अब बड़ा ही मुश्किल काम है कि हम वालिदैन के इस किसी भी ऐसे फ़ैसले पर हम कोई सवाल भी उठाएं, क्योंकि 2 बच्चियों के वालिदैन हैं और हम भी बच्चों वाले हैं, बच्चियों वाले हैं। तो दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि अगर हम ये सवाल करें कि किसी ने पैसे लेके अपने बच्चों का खून माफ़ किया है, ये हम नहीं कर सकते। ऐसा होता भी नहीं है। नहीं, लेकिन ऐसा होता है। लोग मुआवजा लेके माफ़ करते हैं अपने रिश्तेदारों को हमारे इस माशरे के अंदर, ठीक है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ना कि ये केस इस्लामाबाद में चलना ही नहीं चाहिए था। जब ये केस इस्लामाबाद पुलिस ने रजिस्टर किया तो मेरी ये राय है कि पहले तो वालिदैन बेचारों की दरख्वास्त होनी चाहिए
کہ یہ کیس یہاں پہ نہیں چلنا چاہیے، مگر والدین نے دیکھا کہ ہائی کورٹ کے جج کا معاملہ ہے، اس کا بچہ ہے، ان کو شاید کہیں سے انصاف نہیں ملے گا۔ اور پہلے ہی جو ہمارے عدالتوں کی عزت ہے، اور خاص طور پہ جو ماشاءاللہ سے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے آنے کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی اب جو ساکھ ہے رہی سے، اس کے بارے میں سب سے بڑی چیز تو یہی سامنے آ گئی ہے نا کہ والدین کہتے ہیں کہ بس صلح کر لو، ہمیں کم از کم اسلام آباد کی ان عدالتوں کے اندر دھکے نہ کھانے پڑے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ نظام انصاف ہمارا ایسا ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے حق کے لیے مقدمے کو پرسو کرنے کی بجائے وہ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ یا تو کوئی معاملہ رپورٹ ہی نہ کریں، اگر رپورٹ کریں تو اس کو رفع دفع کر دیں، یہاں پہ قتل بھی ہوتے رہے، سب کچھ ہوتا رہا، لیکن اس ملک کے اندر نہ تو بینظیر بھٹو کو انصاف ملا، وہ شہید کر دی گئی، نہ ذوالفقار علی بھٹو کو 45 سال بعد کہا گیا کہ عدالتی قتل ہوا ہے، عمران خان کے اوپر گولیاں چلیں، زخمی ہوئے، کیا ہوا اس کیس کے اندر؟ تو مجھے بتائیں عام آدمی یا یہ عام والدین جو ہیں یہ کس طرح اپنے جو ہے عدالتوں میں انصاف مانگتے ہیں؟ اور وہ بھی جب آپ کی لڑائی عدالتوں سے ہو، جب آپ کی لڑائی جج سے ہو، جج کے بچے سے ہو، تو پھر عام آدمی کیوں جو ہے انصاف مانگنے کے لیے عدالتوں میں آئے گا؟ غالباً وہ پہلے سے ہی نا امید ہو چکے تھے، کیونکہ میں تو ان کا ایک انٹرویو سن رہا تھا ایک بچی کے والد کا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جج صاحب آئے ہیں ہمارے پاس، لیکن ہم کیا کریں، ہمارا جو نقصان تھا وہ تو ہو چکا۔ تو وہ مجھے ان باتوں سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید وہ اب ولنگ ہی نہیں ہے اس کیس کو پرسو کرنے کے لیے، اور یہ شاید ایک بنیادی وجہ ہے جب انہیں معلوم ہے کہ سامنے جو شخص ہے وہ ایک عدالت کا، ایک اعلیٰ عدلیہ کا جج ہے، تو ان کے کیس کا کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے اور ان کو کیا انصاف یہ جو اب جج شائستہ کنڈی ہے، ٹھیک ہے، اب مجھے آپ یہ بتائیں نا، کیا جج شائستہ کنڈی کی یہ جرت تھی کہ وہ یہ سوال کرتی کہ یہ کسی دباؤ میں آپ نے راضینامہ تو نہیں کیا؟ وہ تو سوال کیا ہی ہوگا، انہوں نے کیا ہوگا۔ اب مجھے بتائیں جج شائستہ کنڈی کی یہ جرت تھی کہ اس کمرہ عدالت کے اندر میڈیا کو بھی جانے دیتی، میڈیا کی اس کی رپورٹنگ ہوتی؟ اور مجھے تو یہی بتایا گیا نا کہ جب یہ پیش کیا گیا تو میڈیا کو پابندی لگا دی گئی، کمرہ عدالت میں داخل ہی نہیں ہونے دیا گیا، اچھا، اور وہ کھلی عدالت اس طریقے سے نہیں تھی۔ تو مجھے آپ بتائیں نا جج شائستہ کنڈی کی کیا جرت ہے کہ وہ جسٹس محمد آصف جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کے بچے کا کیس ہے، بچہ سامنے کھڑا ہے اور اس نے 2 بچیاں ماری ہیں، تو جج شائستہ کنڈی کی یہ ہمت ہے، یہ جرت ہے کہ وہ کھلی عدالت میں میڈیا کو بھی بلائے اور سب کے سامنے سوال جواب کرے؟ نہیں ہوا نا ایسے، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہے، اور یہ بالکل ویسا ہی ظلم ہے کہ جس معاشرے کے اندر بچیاں جو ہیں وہ زیادتی کا شکار ہوتی ہیں اور وہ رپورٹ بھی نہیں کرتی ہے معاملہ، بجائے اس کے کہ یہ ہمارا نظام عدل ان کو انصاف دے، ان بچیوں کی مزید تذلیل کی جاتی ہے، ان بچیوں کو بدنام کیا جاتا ہے، کردار کشی کی جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا نظام عدل جو ہے، یہ دوسرا واقعہ آپ کو پتہ ہے، پہلے بھی ایک جج صاحب تھے لاہور ہائی کورٹ کے، احمد شہزاد گھیوا صاحب، جی ہاں، ان کی بیٹی نے 2 نوجوان بچوں کو، مزدوروں کو سیور فوڈ کے پاس ان کو اپنی گاڑی تلے دے دیا تھا۔ اس کیس میں کیا ہوا؟ وہ 1 سال تک تو پولیس نے تفتیش ہی نہیں کی، پھر بعد میں جج صاحب احمد شہزاد گھیوا صاحب کو بلیک میل کرنے کے لیے جو پولیس ہے یا دوسرے ادارے ہیں، انہوں نے اس کیس کو اٹھانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ بچی پیش ہو گئی، اس کی پھر ضمانت بھی ہو گئی اور وہ کیس بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ بڑا ہی افسوس کی بات ہے، اور اللہ معاف کرے یہ حادثہ ہے، یہ بات تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک حادثہ ہے، مگر اس حادثے کے باوجود بھی نظام عدل کے جو ٹھیکیدار ہیں ان کو خاص طور پہ جب جج کی فیملی انوالو ہو جائے تو نظام عدل کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ پوری دنیا دیکھے، میڈیا کے ذریعے لوگوں کو پتہ چلے کہ جج کا بچہ بھی اگر ملزم ہے تو اس کے ساتھ بھی قانون کے مطابق سلوک ہوتا ہے۔ مگر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کمرے عدالتیں بند کر دی جاتی ہیں، میڈیا کی پابندی ہے، وہ نہیں آ سکتا، تو لوگ کیا سوچیں گے، میڈیا کیا سوچے گا؟ تو بہت ہی شرمناک مقام ہے، اور یہ ہمارے نظام عدل کے منہ پہ ایک تماچا ہے کہ جج کا بچہ جو ہے وہ اتنے جلدی صلح صفائی بھی ہو گئی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جج صاحب کو جو ہے یہ خود کہنا چاہیے تھا، بلکہ اسلام آباد کی انتظامیہ کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ کیس ہم نہیں سن سکتے اور یہ کیس کسی دوسرے صوبے میں منتقل کر دیا جائے۔ بالکل۔ اچھا، دوسری خبر سر، آپ کو معلوم ہے گزشتہ روز بڑی زبردست دھواں دھار قسم کی پریس کانفرنس کی گئی اور بڑی سخت زبان بھی استعمال کی گئی، غیر معمولی۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف سیاستدانوں کے حوالے سے ہماری فوج یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کا رویہ رہا ہے، سخت رہا ہے، کبھی نرم ہو جاتا ہے، لیکن جو کل ہوا وہ تو اب خود ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ جو انصاف نے کیا ہے وہ ماضی میں پہلے کبھی نہ نواز شریف نے کیا، نہ مریم نے، نہ بے نظیر نے، نہ ذوالفقار علی بھٹو نے، جو عمران خان نے کیا ہے، ذہنی مریض تک انہیں کہا گیا،
اور بہت کچھ کہا گیا، نارسسسٹ کہا گیا. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر بطور ایک سیاسی جماعت کے؟ پاکستان تحریک انصاف کیسے رسپونڈ کرے گی؟ اس کو کیسے رسپونڈ کرنا ہوگا؟ کیونکہ بڑا سینسٹیو ایشو بن چکا ہے سر، معمولی بات نہیں ہے. پاکستان کی مسلح افواج کے جو ترجمان ہیں اگر وہ بات کر رہے ہیں تو وہ پوری فوج کی جانب سے بات کر رہے ہیں، ایک پورا ادارہ ہے فوج کا. جب وہ ایک پرٹیکولر شخص جو کہ سابق وزیر اعظم ہے پاکستان کا، اڈیالہ جیل میں وہ قید ہے، اور نو ڈاؤٹ اس بات کو اب مذاق بنا دیا گیا ہے، بٹ یہ ایک فیکٹ ہے، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ وہ مقبول ترین سیاسی رہنما ہے آج کی تاریخ میں اس ملک کا. تو اس میں آپ مجھے بتائیں کہ اب بطور ایک سیاسی جماعت اور ایک حکومت، خیبر پختونخوا بڑا سینسٹیو صوبہ ہے، وہاں پر ان کی حکومت ہے اور بڑی بھاری اکثریت ہے وہاں پر ان کے پاس، اس میں پاکستان تحریک انصاف کیسے رسپونڈ کر سکتی ہے؟ کیسے انہیں رسپونڈ کرنا چاہیے؟ حالات آپ کو کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، بہت برا ہوا جو بھی ہوا، اور اگر ایک ترجمان کے کسی بیان سے پورے صوبے کے عوام میں اگر کوئی غلط فہمی پھیلتی ہے، جس کو آپ غلط فہمی کہیں، تو اس کا مطلب ہے غلطی جو ہے وہ عوام کی نہیں ہے، غلطی اس ترجمان کی ہے کہ اس نے ایسی مبہم بات کیوں کی. اس نے اس طریقے کا اس نے کیسے مطلب الفاظ استعمال کیے کہ جو ترجمان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی. ترجمان صاحب جو ہیں اس وقت ہواؤں میں اڑ رہے تھے، وہ جیسے وہ گن شپ ہیلی کاپٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں. میرے خیال میں تو نہیں آئی، نہیں، لیکن یہ وضاحت آنی چاہیے. میں تو ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آج 8 بجے کی پریس کانفرنس تھی ہے، کل جو ہے وہ جلسہ بھی ہے، سہیل آفریدی صاحب نے خطاب کرنا ہے، اس کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس بھی ہونا ہے. اس ساری چیزوں کا انتظار کیوں کیا جا رہا ہے؟ میرے خیال میں فوج کے ترجمان کو فوری طور پہ اپنا ایک ویڈیو پیغام جاری کرنا چاہیے اور اس حوالے سے اپنے بیان کے حوالے سے ایک وضاحت کرنی چاہیے. وہ وضاحت جو اب چند صحافی لوگوں کے ذمہ لگائی گئی ہے کہ وہ اپنے ویڈیو بیان میں کریں، وہ وضاحت ڈی جی ایس پی آر کو خود کرنی چاہیے. وہ اپنی اناز، ان کو کسی انا کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. اس میں کوئی ایگو والی بات نہیں ہے. اس کے اندر اگر کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی ہے تو فوج کے ترجمان کو اس کو تسلیم کرنا چاہیے کھلے دل سے، اور کھلے دل سے میں کہتا ہوں اگر معافی بھی مانگنی پڑے تو اس کو مانگنی چاہیے. بات یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کسی کو ذہنی مریض کہہ دیا. خود عمران خان بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے رہے، اگر ان کو جواب میں کہہ دیا بات ہوگی، لیکن آپ نے اس سے 10 قدم آگے جا کے آپ نے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے کہ کوئی کتا جو ہے بھونک رہا ہے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. کس کے بارے میں الفاظ استعمال کیے؟ جب سوال پی ٹی آئی کے بارے میں ہے، سہیل آفریدی کے بارے میں ہے اور اوورآل ایک بات ہے، تو آپ اینڈ پہ جا کے یہ جملہ ضروری تھا یہ بولنا؟ اور اگر میرے خیال میں اسی لیے تو کہتے نا جس کا کام اس کو ساجے. یہ فوج کا کام نہیں ہے اس طرح کی سیاسی گفتگو کرنا، اسی لیے منع کیا گیا ان کو کم از کم اسی کہ بھائی آپ سیاست نہ کریں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ ترجمان جو ساری دنیا کے اوپر پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے، امریکہ پہ یہ بات کرتے ہیں، روس پہ بات کرتے ہیں، ایران پہ بات کرتے ہیں، افغانستان پہ بات کرتے ہیں، چین پہ بات کرتے ہیں. یہ ایک قسم کے جس کو کہتے ہیں نا سفارتی ماہر ہیں، ایک ڈپلومیٹک ایکسپرٹ ہیں، اور بغیر کسی اسکرپٹ پہ بات کرتے ہیں. یہ جو بغیر اسکرپٹ کے لوگ ترجمان بات کرتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے فلاسفر یا افلاطون ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے ترجمانوں کو، اور خاص طور پہ حساس اداروں کے ترجمانوں کو تو لکھا ہوا بیان پڑھنا چاہیے. آپ ادھر ایسے بات کرتے ہیں جیسے آپ میں اور فیصل وادہ میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. آپ بالکل سیاسی جماعتوں کو فوکس کر کے ٹارگٹ کر کے جب بات کریں گے تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں کیا ہیں؟ وہ عوام کا مینڈیٹ ہے ان کے پاس، صوبائی حکومت ہے ان کے پاس، اور آپ چاروں یہ جو صوبائی حکومت ہے پوری، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹولہ مسلط کر دیا گیا ہے. کس نے مسلط کیا ہے؟ یہ خیبر پختونخوا کے 4 کروڑ عوام نے ووٹ ڈال کے اپنے اوپر خود مسلط کیا ہے. آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کو مسلط کرنا چاہیے تھا. مسلط تو پنجاب میں ہوئے، دوسرے صوبوں میں ہوئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اپنی انا سے نکل کے اپنی ایگو کو ایک سائڈ پہ رکھ کے فوج کے ترجمان کو کم از کم صرف اس جملے کی حد تک اپنی وضاحت ضرور دینی چاہیے، یا اگر معافی مانگنی چاہیے تو یہ ایک فراخ دلی کا بہت بڑا مظاہرہ ہوگا. اگر آپ نے سیاست کرنی ہے، اگر آپ نے اقتدار بھی کرنا ہے، حکومت بھی کرنی ہے، تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو لوگ اونٹ پالتے ہیں نا، تو میں کہوں گا کہ جو اقتدار کا اونٹ پالتے ہیں وہ اپنے دل کے دروازے بھی بڑے رکھتے ہیں، پھر تاکہ جن میں سے اونٹ گزر جائے. پھر برداشت بھی آپ میں ہونی چاہیے، تحمل اور صبر بھی آپ میں ہونا چاہیے. پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی سیاستدان نے جیل میں بیٹھ کے کوئی بات کر دی ذہنی مریض کی تو آپ بالکل اس کے لیول پہ جا کے اسی طریقے سے، ایک بندہ جیل میں آپ اسے ملاقاتیں نہیں کرنے دیتے، بیگم سے ملاقاتیں نہیں، بیگم بھی جیل میں ہے، اس کی ضمانتوں کی اپیلوں کی درخواستیں نہیں سنی جا رہی، ہائی کورٹ کے جج تاریخیں نہیں دے رہے، اس کے ساتھ آپ کیا کچھ نہیں کر رہے.
اور اگر اس نے کوئی بات کر دی آپ اسے درگزر کریں. اس نے اگر کسی فرد کے بارے میں بات کی ہے تو آپ پورا جو ہے ادارہ جو ہے آپ اس کو جواب دینے پہ لگ گئے. تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت زیادتی کی بات ہے, بہت غلط بات ہے, اور اس میں اب یہ گیند جو ہے فوج کے ترجمان کی کورٹ میں ہے, ان کو اس حوالے سے اپنی وضاحت دینی چاہیے. اور اگر نہیں دیں گے تو پھر الٹیمیٹلی لاجیکلی یہی ہے کہ پھر آج 8 بجے ان کے پاس بھی حق ہے جواب دینے کا, پھر جو ہے سہیل آفریدی بھی جلسے میں جواب دے گا, اور جلسے میں جب جواب دے گا تو مجھے بتائیں نا بدنامی کس کی ہوئی. اب سہیل آفریدی اگر جلسے میں خدا نہ خیر سیاسی کوئی سخت باتیں کرتے ہیں تو کون قصوروار ہوگا. مطلب ابھی ٹائم ہے فوج کے ترجمان کو, اگلے چند گھنٹے ہیں, اس کے اندر میں سمجھتا ہوں ایک وضاحت ضرور آنی چاہیے. بلکہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ جو مخصوص جملہ انہوں نے بولا ہے کہ تو اس کے حوالے سے وہ کھلے دل سے معافی بھی مانگیں, اس معاملے کو ختم کریں. کیونکہ وہ خود بتا رہے ہیں, کل ان سے جب یہ سوال ہوا کہ آپ ایڈریس کس کو کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم پبلک کو ایڈریس کر رہے ہیں. تو آج اسی پبلک کو انہیں ایڈریس کر کے آپ کی بات درست ہے, اگر وہ اس بات کو وضاحت کر دیں تو وہ جو سینٹیمنٹس ہیں وہ بھی پبلک کے ہی ہرٹ ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ پی ٹی آئی کو آج جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں یہ ان کا حق ہے. میرے خیال میں مجھے بطور صحافی بھی یہ لگا کہ انہوں نے اپنی حد کراس کی ہے فوج کے ترجمان نے. تو اگر وہ سیاستدان بھی یہ سمجھتے ہیں اور آج وہ پریس کانفرنس میں مذمت کرتے ہیں اس کی, تو وہ بجا طور پہ وہ ٹھیک کریں گے, وہ ان کا رائٹ ہے, کیونکہ آپ نے عوام کے مینڈیٹ کی توہین کی ہے. بالکل صحیح. اور اگر آپ وضاحت بھی نہیں کر رہے تو ظاہری بات ہے پھر 8 بجے جو ہے آج پریس کانفرنس ہوگی, پھر کل سہیل آفریدی بولیں گے, پرسوں صوبائی اسمبلی میں اگر قرارداد پاس ہوتی ہے تو مجھے بتائیں نا اس کا کیا مطلب لے گی دنیا. ہم کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ دنیا کیا سوچے گی. انڈیا کے چینل پہ لوگوں نے بیٹھ کے انٹرویو دیے, یہ اگر صوبائی اسمبلی میں قرارداد آ گئی تو پھر آپ انڈیا کے چینلز کو روک سکیں گے. اگر سہیل آفریدی نے جلسے میں کوئی بات کر دی تو آپ انڈیا کے چینلز کو روک سکیں گے. آج 8 بجے جو یہ سیاستدان کرنے جا رہے ہیں تحریک تحفظ جانے پاکستان والے, تو آپ انڈیا کے چینلز کو فریکوینسی بند کر دیں گے. آپ خود ایسا ماحول بنا رہے ہیں. میرے خیال میں تو یہ بہت کم وقت ہے, اور فوج کے ترجمان کو اسی اعتماد اور اسی کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے جو 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس انہوں نے لگا دی ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کے بارے میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ذہنی مریض ہے. اگر ذہنی مریض ہے تو اس کی باتوں پہ آپ نے 1.5 گھنٹہ ضائع کر دیا قوم کا. تو اب وے آؤٹ کیا ہے اس معافی کے علاوہ؟ آپ جو کہہ رہے ہیں اپنے بیان سے واپس, اگر وہ نہیں اس بیان کو واپس لیتے تو آگے آپ کو کیا کوئی حالات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ مزید گرفتاریاں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف پر سختیاں زیادہ ہوتی نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں سب سے بہترین وے آؤٹ تو یہ ہے نا کہ وے آؤٹ آف پالیٹکس. جن کو پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے ان کو نہیں کرنی چاہیے, وہ نکل جائیں پالیٹکس سے. یہ تو مستقل اور لانگ ٹرم سلوشن یہی ہے. لیکن اگر وہ انسسٹ کرتے ہیں تو پھر وے آؤٹ کچھ نہیں ہے, پھر وے ان ہی ان ہے, پھر پالیٹکس سے نکلنے والی بات نہیں ہے. تو پھر اس کا نتیجہ ہم نے ماضی میں بھی بھگتا ہے اور اب بھی بھگتیں گے. اور میں پھر بھی پی ٹی آئی کو بھی یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کو کم از کم جو پالیٹیشنز ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سپیریئر ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے ان کو سیاسی سوجھ بوجھ نہیں ہے, یہ زبردستی کرتے ہیں, تو پھر ان کو اپنے پی ٹی آئی کو اپنے کنڈکٹ سے ثابت کرنا چاہیے کہ ان کا دل جگرا بڑا ہے, وہ زیادہ صبر و تحمل والے ہیں, اور وہ زیادہ فراخ دل ہیں. وہ بڑے مہذب انداز سے وہ ڈی جی ایس پی آر کے اس بیان پہ اپنے تحفظات کا اظہار کر دیں, لیکن اس سے زیادہ نہ کریں کہ جس سے تاثر ملے کہ عوام اور فوج کے بیچ جو ہے وہ کوئی بہت بڑی خلیج پیدا ہو گئی ہے. یہ اگر غلطی کسی ترجمان کی ہے تو وہ اس کا رد عمل بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی سزا یا اس کا جو کانسیکوینس ہے وہ صرف ترجمان کے لیے ہو, پورے فوج کے ادارے کے لیے نہ ہو. بالکل. چلیں میرے خیال سے ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ناظرین آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی. مجھے اور مطیع جان صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا فیڈ بیک آپ ضرور دے سکتے ہیں اس ویڈیو کے نیچے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.